बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब से कल से फैसला आया है, पाकिस्तान के अवाम, खा वो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। मेरे साथ भी रब्ता किया, सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे सवालात उठाए जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स आई, वो सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी फौजी क़यादत, उसे हुआ क्या है, आखिर कौन सी मजबूरी है और क्या ऐसी उफ्ताद आन पड़ी है कि नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में हमारी लीडरशिप, हमारी इंटेलिजेंस इदारे बाकायदा तौर पे ओपनली भी कहते थे, अदरवाइज भी ये कहते थे, बताते थे कि नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनके इसराइल के साथ खुफिया रवाबित हैं, उनके साथ कारोबार हैं, इंडिया के साथ इनके रवाबित हैं, मोदी के साथ रवाबित हैं, और सजन जंदाल आते हैं, बगैर वीज़ों के आते हैं, हम बड़े मजबूर हैं और हमें इंडियंस को बगैर वीज़ों के इस्तकबाल करना पड़ता है। तो ये फौजी क़यादत जो सब कुछ बताती थी और सारी चीज़ें टीवी पे आती थी, टीवी चैनल पे आती थी, तो आखिर क्या माजरा है कि इस वक्त इतनी मजबूर हो गई है हमारी फौजी क़यादत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि उसी नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने पर मजबूर है और उसी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने पर मजबूर है। और नैब को भी हुक्म हो गया, अदालत को भी हुक्म हो गया, सबको हुक्म हो गया, पुलिस को भी हुक्म दे दिया गया कि नवाज शरीफ साहब को वापसी पे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो आखिर ये माजरा क्या है, तो क्या वजह बनी? क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, पहले ज़रा खबरें आपको दे देता हूँ कुछ, और उसके बाद फिर मज़ीद इस सिलसिले में बात भी करेंगे और साथ साथ कंपेयर करेंगे। हाँ, सवाल एक ही है कि मरीम साहिबा जो हैं, वो मरीम साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने, वो क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा आर्मी चीफ को, DGISI को, जर्नलों को, कोर कमांडर्स को, DGISPR को, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ गईं और ये सब कुछ हो क्या रहा है, आखिर माजरा क्या है, ये समझ नहीं आ रही। और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और उनकी जितनी भी थी गालम गलोच धमकियां, वो सब की सब माफ़ कर दी गई? तो 9 मई से बड़े वाक़यात तो इससे पहले हो चुके और नवाज शरीफ साहब के हाथ से हुए और ये सब कुछ हुआ, और उससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है कि जनाब ये कहा जाए कि मुंबई हमलों में और भारत के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो बहरहाल कुछ खबरें आप देख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि क्या नवाज शरीफ प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये है असल सवाल। और नवाज शरीफ साहब को ठीक है वापस तो ले आए हैं और वापस ला के उनमें हवा भी भरी जा रही है, तो देखते हैं इसका भी एक और खबर भी है, एक और जाविया भी है, उस पर भी सोचते हैं। बहरहाल खबर है जी, कल ही के दिन में जब इमरान नवाज शरीफ साहब को ब्लैंक रिलीफ दिया जा रहा था और ब्लैंक चेक दिए जा रहे थे रिलीफ के, तो कोई मसला नहीं है, आप मुजरम हैं, सजा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी ऑनरेबल जजेस भी वो सब कुछ जानते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, सब कुछ जानते हैं। तो वो सब कुछ बता भी रहे हैं साथ साथ और इंडिकेट भी कर रहे हैं। तो मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने पर, कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, गैर पार्लिमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। यह इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उसमें IG पुलिस, IG इस्लामाबाद और पंजाब को सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म दिया और कहा है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया जाए और 24 अक्टूबर को दिन 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें इमरान खान को, और पेश होने के बाद इमरान खान को वापस ले जाएं, उन पे फर्द जुर्म आयद करनी है। मामला क्या है? मामला यह है कि गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की है। तो नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा, नवाज शरीफ साहब ने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क और ख़ासतौर पर भारत में जो कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और जो किलिंग्स हुई, कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं जिसके बारे में इल्ज़ाम फ़ौज पे न लगाया हो और फ़ौजी जर्नलों पे न लगाया हो। नवाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड पे है, वो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। नवाब अकबर बुख्ती साहब का कत्ल हो, 12 मई कोई कराची में किलिंग हो और लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो, और अदरवाइज कोई कारगिल हो,
کارگل کے معاملے میں بھی اور بدماش آرمی کے بارے میں بھی انہوں نے اشتہار چھپایا، یہ سب کچھ کیا۔ تو وہ سارے گناہ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سٹنگ آرمی چیف، ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ تو ایک طرف تو وہ ہے، ان کو تو دیا جا رہا ہے پروٹوکول، جو پاکستانی کے عوام کا سوال ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو، ضمانتیں بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے اور اس پہ فرد جرم عائد کرنی ہے فواد چودھری صاحب پہ اور عمران خان صاحب پہ، اور ان کو کہا ہے پیش کریں۔ لہٰذا جی یہ تو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ پھر یہ ہے کہ فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ وہ آئیں، اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب سیکورٹی مانگتے رہے، عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اغوا قرار دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ شیشے کھڑکیاں توڑ کے ان کو اٹھایا گیا، تو وہ سیکورٹی مانگتے رہے، ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی، اور نہ صرف سیکورٹی نہیں دی گئی بلکہ ان کے گھر پہ جب 2-3 دفعہ ریڈ کیے تو وہ جو بلٹ پروف نیچے جیکٹ پہنتے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے سیکورٹی پلان تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اب یہ اسٹیٹ کر رہی ہے، یہ ریاست کر رہی ہے، اور ریاست اور حکومت مل کے یہ کام کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے پولیس نے سیکورٹی پلان تشکیل دے دیا، 8,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکورٹی پر تعینات ہوں گے۔ یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ کارکنان کی چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹس لگائے جا رہے ہیں، 3 مختلف مقامات پر جلسہ گاہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، یہ پولیس ہے۔ اب جلسے کے شرکاء کے لیے 6 انٹری پوائنٹس ہیں۔ اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان، وہ 100 مقامات پر کہیں بھی جلسے کی اجازت دے دی جائے، جلسے کی اجازت نہیں مل رہی ان کو، اور ادھر نواز شریف صاحب کا جو کہ ایک مفرور ہیں، مطلوب ہیں اور سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، ان کا یہ اسٹیٹس ہے، یہ ہیں، اور ان کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کو آپ واپس آ کے ریاست اور حکومت مل کے ان کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں، اور ان کے پورے جلسے کا اہتمام جو ہے وہ اس وقت ریاست اور حکومت مل کے کر رہے ہیں مینار پاکستان کے جلسے کا، کیونکہ یہ خبریں جو آ رہی ہیں اس کے بعد اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے جی بند کر دیا گیا، آج رات انہوں نے کہا جی بند کر دیا گیا ہے، شاہی قلعہ اور حضوری باغ کل سے راستہ بند کر دیا جائے گا ان کا، شاہی قلعہ اور حضوری باغ اتوار کی صبح تک بند رہیں گے، یعنی جب تک نواز شریف صاحب آ نہیں جاتے، ان کا جلسہ ہو نہیں جاتا، وہ منتشر نہیں ہو جاتے، اس وقت تک یہ بند رہیں گے۔ اور نواز شریف کی بذریعہ ہیلی کاپٹر آمد کے لیے ہیلی پیڈ کے لیے جگہ کی تلاش جاری ہے۔ اب اگین یہ بھی ریاست اور حکومت کر رہی ہے مل کر نواز شریف صاحب کے سارے کے سارے انتظامات۔ اس کے بعد یہ تو ہے ایک طرف کی تصویر ہے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباس صاحب، جو بھی یہ جیل میں تھے، تو ان کو پورے وہاں پہ اندر بنگلہ ملے ہوئے تھے 500 گز کے، وہاں پہ ڈرائنگ روم، کچن، کوک، خانسامے، کھانے وانے، ہر چیز وہاں پہ تھے۔ اور عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں ایک سائیکل، اور وہ بھی ایکسرسائز والی، وہ نہیں دی جا رہی، اور ان کی تو واک بھی بند کی ہوئی تھی، وہ بھی جج صاحب نے پچھلی تاریخ پہ جا کے دیواریں شواریں تڑوائی ہیں اور ان کو 60 فٹ تک دیا ہے، جگہ دی ہے کہ وہ واک کر سکیں۔ تو یہ کمپیریزن ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کی آمد پر شہر میں ہوائی جہاز سے پھول برسائے جائیں گے، تو یہ پھولوں کی پتیاں بھی کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے جناب نواز شریف صاحب کے لیے انتظامات اور ان کے معاملات۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ لوگوں کا جی یہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، اور یہ لوگ مسلم لیگ نواز نہیں لے کے آئے گی، مسلم لیگ نواز کا کوئی رہنما ارینجمنٹ نہیں کرے گا، بلکہ جو ایک منیمم تعداد ہے، اور جو منیمم تعداد ہے، اور ٹھیک ہے وہ 20,000، 10,000، 15,000 جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تعداد جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی گئی ہے، وہ پہنچانی ہے، وہ ہر صورت میں وہاں پہ پہنچے گی، اور وہ پہنچے بھی گی، اور وہاں پہ بیٹھے گی بھی، اور وہاں پہ نعرے بھی لگائے گی، اور وہ بڑے منظم لوگ ہوں گے، اور کسی قسم کا وہ بڑے ڈسپلن لوگ ہوں گے جو آئیں گے، اور بڑے ٹرینڈ لوگ ہوں گے وہ آئیں گے، وہ جلسہ اٹینڈ کریں گے، اور بالکل اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ان کو حکم نہ ہو جائے کہ اب آپ اپنے اپنے راستے سے، اپنے اپنے جو لیڈر گروپ لیڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ ہوگا طریقہ کار، اور وہ بڑے، اور میڈیا کو کافی سیکورٹی کے نام پہ
میڈیا بہت دور دور رہے گا، ایک مخصوص جگہ پہ میڈیا کو اجازت ہوگی کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، اور وہیں پہ وہ کوریج کریں گے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ان سے انٹریکشن بھی نہ کریں، جو کہ اصل گیدرنگ ہوگی، جو فکس گیدرنگ ہوگی نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ان میں فیملیز بھی ہوں گی، تو یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل ہے، بہت ہی شاندار قسم کا۔ تو اس کے بعد ہے جی جو اب دوسرے ذرا سن لیجئے، عمران خان صاحب کے لیے تو سب کچھ کیا، یہ نواز شریف صاحب کے لیے تو نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ کچھ ہے، عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے؟ سائفر کیس سننے والے جج کی تعیناتی کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جج تعیناتی کو بالکل درست قرار دے دیا گیا ہے، اور جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی، یعنی وہ بھی مسترد، ان کی درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب نے یہ 27 جون 2023 کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا، اور کئی مہینوں کئی ہفتوں تک ان کے جو عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں وہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اتنا محفوظ کیے جاتے ہیں کہ ان کو ہوا بھی نہیں لگتی، اور جبکہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ اور چٹکی میں آیا اور چٹکی میں گیا، اور سب کچھ پہلے سے موجود تھا، یہ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی ایک اس کے بعد یہ تو دونوں کر دیا جی، عمران خان نے جیل ٹرائل تحفظات ہونے کی وجہ سے چیلنج کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، جیل ٹرائل بھی درست ہے، اور جو جج صاحب ہیں وہ بھی ان کی تعیناتی بھی درست ہے، لہذا کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری جانب جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئی اڈیالہ جیل میں، اور وہ بھی عدالت کے حکم پر۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کو فیسلٹیز جو دی جا رہی ہیں، وہ سائیکل مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں سے ٹیلی فون پہ بات ہونی ہے، وہ نہیں کروائی جا رہی، اس پہ جیل سپرڈنٹ عدالت میں آج نہیں آئے، ہائی کورٹ میں نہیں آئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں، لہذا انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ایک طرف یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو، ان کے احکامات کو مان ہی نہیں رہے، اور دوسری جانب جو ہو رہا ہے وہ بن بلائے پوری کی پوری نیب کی ٹیم اور کمرہ عدالت میں موجود ہوتی ہے، اور باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو بہرحال لیگل ٹیم ملی ہے جی، عمیر نیازی صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ اور شیراز رانجھا صاحب تھے، شعیب شہین صاحب تھے، یہ ملاقات کر کے آئے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد جو گفتگو ہمیں موصول ہوئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، حوصلے بلند ہیں، اور نہ صرف حوصلے بلند ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ تمام مقدمات پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور نواز شریف کی آمد سے متعلق بھی بات چیت کی گئی، عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، لندن پلان میں یہی طے ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، اور عمران خان صاحب کو جیل بھیجنا ہے، اور پی ٹی آئی کو فارغ کرنا ہے، نون لیگ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ ہے لندن پلان جس کا وہ بار بار ذکر کرتے رہے، یہی سب کچھ ہوا۔ اور نواز شریف کی واپسی پر عمران خان نے کہا کہ لندن پلان پر عمل جاری ہے، اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو ریڈ کارپٹ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور عوام کے سامنے ہے نظام عدل کو کس طرح زمین بوس کیا جا رہا ہے، اور ہم فلسطین کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا عمران خان صاحب کی یہ گفتگو، اور فروخ حبیب کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عوام کو سب پتہ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، یہ معاملات ہیں، تو دیکھتے جائیے جی کل کیا ہوتا ہے۔ اب اسی دوران نواز شریف صاحب جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ ضمانتیں ان کو مل گئی ہیں تو وہ پہنچ گئے ہیں دبئی، اور دبئی میں پاکستان کا میڈیا بھی مخصوص جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ذرا گپ شپیں چل رہی ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک ایونٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایونٹ اب انفولڈ کیسے ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔